स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SI91 न्यूज में तमाम लोगों का स्वागत है। इस वक्त में हमारे स्टूडियो में मौजूद है शहर बीजापुर के मारूफ शायर मोमिन बीजापुरी, जो एक बेहतरीन अंदाज में जो है सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और मुख्तलिफ अंदाज में शहर बीजापुर के अंदर जब भी कोई शेर व शायर या मुशायरा होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज हमारे इस छोटे से स्टूडियो में यहाँ पर वो मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि SI91 न्यूज़ को इन्होंने ये मौका दिया कि हम अपने स्टूडियो में बुलाकर उन्हें उनका इंटरव्यू लें। तो सबसे पहले तो सर हम आपका खैर मकदम करते हैं SI91 न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है बैसत शायर आपके स्टूडियो में जो है मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर बहैसियत शायर जो है शहर बीजापुर में, आपने इब्तिदा इस शायरी के जो रूट्स है, जो शायरी में आपने कदम रखा, तो इब्तिदा आपने इस कब से की? क्या कॉलेज के ज़माने से की, हाई स्कूल के ज़माने से की, या फिर बचपन ही से आपको रुझान रहा, या एक तरह का जुनून रहा है शायरी का? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि मुझे तो प्राइमरी स्कूल से ही उर्दू ज़बान से रग़बत थी। शायरी से दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हुई डिग्री कॉलेज में, अंजुमन डिग्री कॉलेज में जब मैं बैसत स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, तो उस वक्त मेरा रुझान जो है शायरी की तरफ बढ़ता गया। मगर शायरी की तरफ मैंने शायरी लिखना बैसत शायर जब मैं सऊदी में बैसत सेल्समैन था, तो वहाँ पर मैंने एक नज़्म लिखी थी जो शहर बीजापुर की मोहब्बत में, शहर बीजापुर की शफ़क़त में एक लगाव है इस शहर से, तारीख़ी शहर से। एक अदबी शहर भी है बीजापुर, तो इससे लगाव रहने की वजह से मैंने एक नज़्म लिखी जिसका उन्वान है मेरा नगर, जो बाद में से इस्लाही नुक्ते नज़र से उसे करेक्शन करके फिर मैंने उसे रीडेवलप किया उस नज़्म को। फिर मैंने तकरीबन कई दफ़ा उस नज़्म को मुशायरों में पेश किया। वो मेरा पहला कलाम है। तो आप जब यहाँ से रोजी के लिए दुबई गए हुए थे, तो आपको वहां पर रुझान पैदा हुआ शायरी का, यानी वहां जो रुझान आपको पैदा हुआ, झुकाव, जब देश से बाहर गए आप, तो रोजी कमाने के लिए आप वहां गए थे, तो अचानक जो है ये शायरी का जो है जुनून कहिए या फिर एक लगाव कहिए, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि किस तरह से वो अंजाम देंगे। देखिए, जैसे ही मैंने मेरी एक दिलचस्पी थी और एक ज़रूरत भी थी कि मैं सऊदी अरब को रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो है निकल गया, तो वहाँ पर कई ममालिक के लोग वहाँ पर जमा होते थे फुर्सत के औकात में। वैसे तो ज़्यादा फुर्सत के औकात नहीं मिलते थे, तो एक दूसरे से मखसूस तौर पर शायरी एक दूसरे को सुनाते थे। तो मैं एक उर्दू मीडियम तालिब इल्म होने की वजह से मैं भी एक हिंदुस्तान की नुमाइंदगी समझिए, तो मैं अपने जानिब से कुछ कहने की कोशिश करता था। तो छोटे मोटे महफिलें हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो है यूं समझिए कि मुल्क से दूर होने के बाद अपने मुल्क की अहमियत क्या होती है मुझे वहाँ एहसास हुआ, और उसी एहसासात और जज्बात को मैंने इस नज़्म में पिरोया है जिसका उन्वान है मेरा नगर। तो ये मोमिन बीजापुरी जो आपने तखल्लुस रखा है, क्या इस तखल्लुस को पहले भी इस्तेमाल किया है या दुबई से आने के बाद में से हिंदुस्तान आते ही ये तखल्लुस को इख्तियार किया? दुबई में जब मैं सऊदी अरब में था, जब तक मैं सऊदी अरब में था तो मेरा जो नाम है उसी को इस्तेमाल करता रहा। हिंदुस्तान आने के बाद एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया समझिए,
کہ ایسا نہیں کہ میں سعودی عرب آنے کے بعد جو ہے شاعری کی شروعات کی. ایک بہت ہی عرصے کے بعد پھر میں شاعری کی طرف راغب ہوا. تو میں خود اسے ڈیسیجن لے لیا کہ ایک شاعری کا پوئٹک نیم ہو. تو تخلص میں نے انتخاب کیا. تو مجھے مناسب لگا کہ میرا جو خاندانی نام ہے مومن, اسے ہی تخلص رکھ دیا جائے, اور بیجاپوری اس کے ساتھ جوڑ دیا میں نے, کیونکہ شہر بیجاپور سے ایک چاہت ہے, ایک لگاؤ ہے, ایک نسبت ہے. اس وجہ سے میں نے بیجاپوری اس نسبت کو جوڑ دیا, تو مومن بیجاپوری کے نام سے یہ خاکسار جانا جانے لگا. تو اکثر آپ جو ہے اپنے نغمے, گیت یا غزل جو ہے بہترین ترنم میں گنگناتے ہیں. تو یہ جو ترنم کا اصل جو مفہوم ہے اردو میں, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ترنم کا جو اصل مفہوم ہے وہ کس طرح سے اردو میں آیا, یا اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے, کھلی بات ہے کہ جو غزل ہے یا کوئی نظم لکھتے ہیں ہم, مخصوص طور پر غزل کو جو شرائط اور قواعد بہر و وزن میں جو پیش کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں, میں نے جہاں تک جو ہے مطالعہ کیا ہے, کہ اگر ہمارا کلام بہر اور وزن میں ہو تو پوری اچھی طرح سے جو ہے مکمل طور پر ہم ترنم میں پیش کر سکتے ہیں. اور ترنم میں پیش کرتے ہوئے کوئی کلام اگر ہم لکھتے ہیں تو اسے وزن اور بحر میں ڈھالنے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو بحر کا جو بحر کی روایت چلی, یا تو بحر کے قواعد بنے, تو ترنم میں پیش کرنے کے لیے اس وقت جو شعراء ہیں تو وزن کا ایجاد کیا انہوں نے, پھر بحر کا ایجاد کیا. تو اس وقت پرانے جتنے بھی جو ہے قدیم آپ کلام سنیں گے, تو مکمل طور پر آج بھی جو بھی کلام ہوتے ہیں جو بحر اور وزن میں ہوتے ہیں, مکمل طور پر ترنم میں بیٹھ جاتے ہیں. ترنم سے ہم پیش کر سکتے ہیں. ذرا بھی ایک حرف بھی اگر وزن میں نہ ہو تو آپ غزل ترنم میں پیش نہیں کر سکتے. پتہ چل جاتا ہے, خود کو پتہ چل جاتا ہے, لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ترنم کی اہمیت ہے. تو الفاظوں کے ذخیرے کے ساتھ ساتھ اور گرامیٹیکل قواعد کے ساتھ ساتھ الفاظوں میں وزن ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر ترنم میں اسے ڈالا جائے. شاعری کے دیکھیے محترم, میں تو خاکسار ہوں, استادوں سے میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. تو یہ جو شاعری کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں, اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کلام کیوں نہ ہو, وہ بحر میں ہو, وزن میں ہو. جو بھی اس کے مخصوص طور پر اس پر بھی توجہ دینا چاہیے شاعر کو, شعریت پر توجہ دینا چاہیے. تو سب سے پہلے فن پر توجہ دینا چاہیے, اور اس کے وزن اور بحر پر جو ہے توجہ دینا چاہیے, جو اس کے افعال ہیں اس پر توجہ دینا چاہیے. اس کے بعد جو آتا ہے شعریت کا معاملہ, موضوعات کو منتخب کرنے کا معاملہ. واقعی آپ کے سامنے یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری غیر ضروری چیز نہیں ہے جس طرح سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں, مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے شاعری کی تاریخ نہیں پڑھی, ادب کی تاریخ نہیں پڑھی. بڑے بڑے انقلابات شاعری کے ذریعے آئے ہیں, اور شاعری کے ذریعے اصلاحی کام بھی ہو رہا ہے, تعمیری کام بھی ہو رہا ہے, اور اپنے احساسات و جذبات کو بھی یہ شاعر جو ہے کھلے طور پر پیش کر رہا ہے. تو بہرحال جو پورے ملک کے اندر قدیم زمانے سے جو شاعری کا ایک مقام رہا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, اس سے تعلق سماج کا بھی تعلق ہے, تہذیب کا بھی تعلق ہے, اور جو ہے کلچر جو آج کل جو پنپ رہا ہے, اس آج کا جو کلچر ہے وہ جس طرح کی نغمے, غزلیں, اور جس طرح کی آپ جو اشعار پڑھتے ہیں, جو وزندار اشعار پڑھتے ہیں, کبھی کبھی اردو داں بھی, اب جیسے کہ میں ہی خود اردو میڈیم سے جو ہے تقریباً PUC سیکنڈ ایئر تک میرا سبجیکٹ رہا,
لیکن الحمدللہ میں آپ کے کلام دیکھتے رہتا ہوں، تو کبھی کبھی مجھے بھی جو ہے آپ کے ان الفاظ کی وزن کو دیکھتے ہوئے جو ہے لغات کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں اور لغات کا اور وزن کا استعمال کرتے ہیں آپ. تو آسان اردو جو آج کے دور میں، جیسے کہ اب مقامی ہے، شہر ہے ہمارا، تو ہمارے شہری سمجھ سکے ایسی بھی کچھ نغمے، غزلیں یا گیتیں آپ نے لکھی ہیں؟ اب دیکھیے، یہ بات تو میں آپ کے سامنے حقیقت بیان ہی کر رہا ہوں کہ میری شاعری جو ہے نا بہت آسان شاعری ہے. میری ہی نہیں، میری شاعری کے علاوہ آج کی جو جدید شاعری ہے، 21ویں صدی کی جو شاعری ہے، بہت ہی آسان شاعری ہے. آسان زبان میں مختلف موضوعات کو اور معیاری موضوعات کو آج کے شعراء پیش کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کا شاعر جب کوئی شعر پیش کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے ذہن سے ہوتے ہوئے اس کے دل میں اتر جاتا ہے. بڑی آسان شاعری ہے ابھی کی، اور معیاری شاعری بھی ہو رہی ہے. ہم الگ الگ ادوار سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، مگر آج کے 21ویں دور کا جو 21ویں صدی کی جو شاعری ہے، اب کل ملا کر جہاں کی بھی دیکھیے، دنیا بھر میں جتنے بھی شعراء کلام پیش کر رہے ہیں، واقعی بہت ہی آسان شاعری اور معیاری شاعری اور مختلف موضوعات کو پیش کر رہے ہیں. زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ایسا موضوع نہیں جس سے شاعروں سے چھوٹا ہوا ہو. اس کے باوجود بھی نئے نئے موضوعات آ رہے ہیں 21ویں صدی کے حساب سے. بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ایسا اس میں کوئی یہ نہیں ہے، دو رائے نہیں. تو کوئی ایسا مشاعرہ یا لمحہ جو ہمیشہ یاد رہے، اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے. دیکھیے، ویسے تو میں نے آل انڈیا مشاعرے بھی پڑھے ہیں، اسٹیٹ لیول مشاعرے بھی پڑھے، شولاپور، پھر جھمکنڈی، اتھنی اور دیگر علاقوں میں. تقریباً پرسوں جو ہے انڈی شہر میں مشاعرے میں مجھے مدعو کیا گیا تھا. تو جہاں بھی میں جاتا ہوں تو اپنے کلام کو آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ایک لوگ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ مومن بیجاپوری صاحب، آپ جو ہے ترنم میں ہی کلام پیش کیجیے. تو ایک میرا پہلا جو کلام تھا، جو میرا نگر، میں آپ کے سامنے بتایا تھا، جو بیجاپور کی شان میں جو پیش کیا تھا. اس کے بعد ایک غزل آئی میری، بھٹکے ہوئے راہی کو بھٹکانا نہیں اچھا، رہزن کا یہ منزل کو پا جانا نہیں اچھا. تو جہاں جہاں بھی میں نے اپنی غزلیں پڑھی ہیں ترنم میں ہی پڑھی ہیں. تو اس لحاظ سے لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ بھائی مترنم شاعر کی حیثیت سے مجھے جانتے ہیں لوگ، اس خاکسار کو. تو آپ کے شاعری میں محبت، درد اور روحانیت کا امتیاز نظر آتا ہے. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. میرے احساسات اور جذبات کو پیش کرنے کا ایک اچھا موقع آپ نے دیا. دیکھیے، ہر ایک انسان کی اپنی زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں. میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، ایک بچپن سے لے کر اب تک. ایسا نہیں کہ میری زندگی بھی اتنا آسانی سے گزری ہوئی نہیں ہے. بہت سے پڑاؤ میری زندگی سے بھی گزرے ہیں. میں بھی کبھی کبھی پریشان بھی ہوا ہوں، غمگین ہوا ہوں، تو کبھی خوش ہوا ہوں. مگر یہ بات طے ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاعر وہی ہے جو اپنی شاعری کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے، جی، اسے داخل کر لے. بہت خوب کہا آپ نے. ہاں، داخل کر لے. اور ہمارے عملی کاموں کو ہم راہ راست پر لاتے ہوئے ہم شاعری کر سکتے ہیں. شاعر کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سے وہ شاعری پیش کرتا ہے اس کے کلاموں میں وہ تمام احساسات و جذبات ہوں. اور جس طرح سے شاعری پیش کرتا ہے، اگر وہ کچھ چیزیں نہ ہوں
تو پھر سدھار لانے کی بھی کوشش کریں یہ شاعری کی, کیونکہ وہ لوگوں کو جو ہے ایک راہ دکھاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے. تو وہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے نوجوان شاعری میں سنجیدگی کم ہو رہی ہے؟ کیا آج کے نوجوانوں میں جو ہے شاعری کو لے کر جو ایک سنجیدہ پن ہوتا ہے, کیا وہ سنجیدہ پن کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے نوجوانوں کو دیکھ کر مشاعروں میں؟ نوجوان شعرا, نوجوان شعرا کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں تو مانتا ہوں 21ویں صدی کا جو دور ہے, اس سے پہلے کا جو بھی دور رہا ہو, 21ویں صدی کا جو دور ہے وہ شاعری کے لیے بڑا ہی سنہرا دور ہے, بڑا ہی سنہرا دور ہے. نوجوان شعرا ہو یا استاد شعرا ہو, بڑے اچھے کلام پیش کر رہے ہیں. اکثر میں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آف لائن مشاعرے ہوتے ہیں, تو اب زیادہ تر آن لائن مشاعرے بھی ہوتے ہیں, یا تو کئی شعراء تو ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے کلام جو ہے نشر کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے عوام کے تک ہماری اردو شاعری براہ راست پہنچ رہی ہے. کیا صاحب, براہ راست پہنچ رہی ہے, اور لوگ گھر میں بیٹھ کر مشاعروں کا مزہ بھی لے رہے ہیں, محفلوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ شاعری کا ہمارا اثر انداز ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اردو شاعری سوشل میڈیا سے مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی مثبت والی چیز ہے, مثبت چیز ہے ہمارے لیے, بڑے فائدے والی چیز ہے, اہمیت والی چیز ہے. یعنی سوشل میڈیا کے اس دور میں شاعروں کو جیسا ہے عروج ملا, یعنی آپ متفق ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو, اپنی شاعری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مانتے ہیں؟ جی 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 جی, میں متفق ہوں اس بات پر آپ کے, کیونکہ شاعر کو یہ بھی اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو میں شعراؤں سے گزارش کرتا ہوں جو ٹیکنالوجی سے نہیں جڑے ہیں, ٹیکنالوجی سے نہیں جڑے ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی سے جڑ جائیں اور اردو کے فروغ کے لیے کام کریں. آف لائن مشاعرے ہوتے ہیں, آن لائن مشاعرے ہوتے ہیں, جو سورسز ہیں سوشل میڈیا کے سورسز ہیں, انٹرنیٹ یا گوگل کے یا تو اور دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں, یوٹیوب ہے, واٹس اپ ہے, فیس بک ہے, سب میں آپ اس کا استعمال کریں اور شریک رہیں. اردو کے فروغ کے لیے ان پلیٹ فارم کا جو ہے استعمال کریں, یہ بہت اچھا ذریعہ ہے. تو کوئی ایسا شعر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, وہ ذرا ہمارے اس نیوز چینل پر آپ ذرا گنگنائیں ترنم کے ساتھ, تو ہماری التجا ہے آپ سے. محترم, میری وہ غزل جو سامعین نے بہت سرائی داد تحسین سے نوازا, وہ ہے تجھ کو آواز دیتی ہے میری بیتابیاں, اب تو آجا کہ آئی ہیں پروائیاں. میرے کلاموں کو سامعین نے, ناظرین نے اس خاکسار کو سراہا ہے, مگر ایک جو میری غزل ہے وہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہے. میں نے بڑے ہی اپنے احساسات و جذبات کو مخلصانہ طور پر اس کو پرویا ہے. اسے ایک شعر کو میں, اس غزل کے ایک شعر کو ترنم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تجھ کو آواز دیتی ہے بیتابیاں, اب تو آجا کے آئی ہیں پروائیاں. تجھ کو آواز دیتی ہے بیتابیاں, اب تو آجا کے آئی ہیں پروائیاں.
اس غزل کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کیا. مکمل غزل آپ ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مکمل غزل کو اگر آپ کو سماعت فرمانا ہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے مومن بیجاپوری کے نام سے، وہاں پر آپ میرے ان غزلوں کو، میرے بہت زیادہ سے زیادہ غزلیں میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو دستیاب ہوں گی، آپ سن سکتے ہیں. تو اگر کوئی پوری ان کے جو ہے گیت، غزلیں، نغمے سماعت فرمانا چاہتا ہے تو مومن بیجاپوری جو ان کا ایک خود کا یوٹیوب چینل ہے اس پر جا کر سماعت فرما سکتے ہیں سامعین. تو نوجوان شہرا کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سر؟ بڑی ذمہ داری آپ نے سونپی ہے. میرا پیغام یہ ہے نوجوان شعراء کو اور سننے والوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ شاعری کی طرف جو ہے رغبت پیدا کریں، شاعری کی طرف آئیں. شاعری کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے، شاعری سے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں. زندگی کا فلسفہ جو ہے شاعری میں چھپا ہوا ہے. شاعری کے ذریعے ہم معاشرے کی اور سماج کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں معاشرے میں. شرط یہ ہے کہ شاعری اس طریقے کی ہو. اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے مجھ سے اکثر کہ کیا مومن بیجاپوری صاحب کہ شاعری میں رومانیت کو پیش کرنا اس کے حدود کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایک ایسا احساس ڈالا ہے، اس میں اپنے وجود میں رکھا ہے، وہ ہے محبت اور شفقت. اور محبت اور شفقت ایک ایسا پہلو ہے، وہ کسی نہ کسی ذرائع سے عوام کے سامنے آتے رہتا ہے، اور انسان جو ہے کسی نہ کسی ذرائع کو اپنا کر اپنے احساسات و جذبات کو پرو کر رکھ دیتا ہے. تو رومانیت کے تعلق سے سوال پوچھا گیا مجھے، تو میں نے آپ کے چینل کے تھرو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رومانیت کا بڑا خوبصورت پہلو انسان کے وجود میں رکھا ہے کہ ہم ہر شے سے اگر ہمارا ذہن مثبت ہو، پازیٹیو ہو، تو جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، قدرتی مناظر ہوں، یہاں تک کہا جاتا ہے کئی ایسے چیزیں جو خوبصورت چیزیں دیکھتے ہی ہمارا دل بہل جاتا ہے. اور اگر مثبت سوچ ہو تو آپ کہیں کھنڈر میں بھی کھڑے ہو جائیں، خزاں کے موسم میں بھی کھڑے ہو جائیں، یا تو جہاں جو ہے ایک طرح سے بیاباں ہوتا ہے، جنگل ہوتا ہے، وہاں پر بھی اگر کھڑے ہو جائیں، سوچ اگر مثبت ہو تو وہاں پھول ضرور کھلتے ہیں. کیا ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ پورا سبزہ زاری یہاں پر ہو رہی ہے. یہ شاعری کا کمال ہے. آپ کے سامنے اگر کیونکہ بہت زیادہ تفصیل سے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ شاعری کے تعلق سے بہت سے نکات میرے SI 91 نیوز کے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ناظرین جو ہمارے چینل دیکھا کرتے ہیں، کوئی خاص ایک شعر جو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ شاعری کے ذریعے تمام ہمارے ناظرین اور سامعین اکرام کو؟ دیکھیے، میری ایک غزل کا شعر آپ کے سامنے ترنم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. مطلع ہے اس غزل کا کہ فلسفہ یہ جینے کا، فلسفہ یہ جینے کا، گر تجھے پتا ہوتا، فلسفہ یہ جینے کا، گر تجھے پتا ہوتا، جیسے جی رہا ہوں میں، جیسے جی رہا ہوں میں، ویسے تو جیا ہوتا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی بہت انمول چیز ہے.
جو بھی نشیب و فراز زندگی میں آتے ہیں اسے فیس کرتے ہوئے، اسے جھیلتے ہوئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے، زندگی ایک معشوق کی طرح ہے، ہم اس کے عاشق ہیں، اور معشوق سے محبت نہ ہو، زندگی سے محبت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی بے وفا ہے، گیتوں میں بھی اس بات کا ذکر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس بے وفا سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے۔ شاعری میں ایسے بہت سے زندگی کے تعلق سے فلسفے بتائے گئے ہیں شاعری کے ذریعے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مومن بیجاپوری۔ بہت بہت شکریہ مومن بیجاپوری صاحب، آپ کی گفتگو ہمارے اور ہمارے سامعین کے دل میں اتر گئی۔ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت دے کر ہمیں ایک تحفہ دیا SI91 نیوز کو، کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر آپ نے زحمت کیا، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم آپ کا یہاں ایک انٹرویو خاص مخصوص ایک پروگرام لے رہے ہیں۔ SI91 نیوز کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے کلام میں اسی طرح کا وزن، آپ کی ترنم میں اور برکت دے، اور اردو جو لینگویج ہے اس ملک کی اسی طرح پھیلتی پھولتی رہے۔ تو ہمارا چینل SI91 نیوز دیکھتے رہیے، اسی طرح کے پروگرام ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، کبھی شاعروں کو، کبھی دانشمندوں کو، کبھی سائنٹسٹ کو، جس لمحہ فکر زندگی میں ہم نے گزار رکھے ہیں اسی کو یاد کرنا بہتر ہے۔ کبھی یہ نہ بھولے اے دوستو کہ عبادت بھی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز بیجاپور مومن صاحب نے بہت بہترین بات کی کہ زندگی تو بے وفا ہے، لیکن ہمیں زندگی سے بے وفائی نہیں کرنی ہے، وفا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ میں ساتھ ہم یہ بھی پیغام دیتے ہیں پورے ملک میں کہ جس طرح سے فضا چلی ہوئی ہے، امن و امان کی اور محبت کی فضا کو بنائے رکھے۔ خدا حافظ، جے ہند۔